जी नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर है प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और प्रोग्राम के इस हिस्से में आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। अपने जो ख्यालात हैं सन 1940 से लेके 2014 तक तकरीबन 74 साल जो पाकिस्तान का हमने ख्वाब देखा और फिर उसकी तकमील भी हुई, हासिल भी हो गया, उसके साथ जो जो कुछ हो रहा है उस हवाले से भी आप बात कर सकते हैं। और बहुत कुछ हमारी खामियाँ होंगी, कोताहियाँ होंगी, लेकिन कुछ अचीवमेंट्स भी हैं माशाल्लाह। कुछ मस्बत, जी हम कुछ सुनना चाहेंगे, कुछ मस्बत ख्यालात, कुछ मस्बत कामयाबियाँ कि पाकिस्तान ने इस दौरान में तमाम मुश्किलात के बावजूद भी क्या पाया है, क्या हमारी ख़ास खुसूसियात है, तो उसको लेते हुए अगर आपके जहन में कोई चीज़ हो, क्योंकि तनकीद तो हम रोज़ाना करते हैं, परेशान तो हम रोज़ाना होते हैं, और बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं जो माशाल्लाह से बुराइयां करने में मसरूफ़ हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की, और उस पर अपने कमेंट्स देने की। तो हमारी कोशिश होगी कि चूँकि हम मोहब्बत का पैगाम आगे बढ़ाते हिदायत से, तो कोशिश कीजिएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें लेके आपके पास कोई ऐसी मिसाल हो, या आपको किसी ऐसे हीरो का नाम याद आ जाए कि जो इस वक्त तारीख में गुम हो चुका है, तो वो ज़रूर हमारे सामने लेकर आइएगा। बिल्कुल। और मैं तो समझता हूँ अचीवमेंट हमारी कौम की सबसे बड़ी ये है कि बहुत बड़े बड़े सानियात आए हैं, कुछ जंगें भी हुई हैं, और फिर कुदरती आफात भी, ज़लज़ले आए, सैलाब आए, लेकिन उसके बाद फिर जो हमारी कौम है, और हमारी कौम सबसे ज़्यादा डोनेट करने वाली है, तकरीबन $1.25 अरब हमारे हुक्मरान देखें कितने अपने सब कुछ बेच के किशकोल लेके घूमते हैं बाहर, और वो फिर जो जिनसे भी लेते हैं वो अपनी डिक्टेशन देते हैं, लेकिन हमारे बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी $1.25 अरब महीने के वो ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं। और कोई भी ऐसा हाल हो, कोई भी ऐसी मुश्किलात हो, पाकिस्तानी जो है वो कौम एक दूसरे के साथ देते हैं, हमेशा आगे खड़े होते हैं, बगैर ये सोचे, बगैर रंग का ख्याल किए, बगैर कल्चर, बगैर मजहब का। बिल्कुल सही। तो कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। शायद कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा आइए नाज़रीन, आप ज़रूर बात कीजिए कि इन 40 आपने अच्छा क्या देखा और क्या पाया। क्या पाया हमने। तो एक जो बहुत बड़ा हमारा काम है, एटमी धमाके जो किए हैं, एटमी ताकत हैं, अब कोई हमें उसमें सारी हुकूमतें शामिल है, सबको क्रेडिट जाता है, किसी एक को नहीं जाता। अगर हुकूमत का एक तरफ आप ये रूप देखिए कि गलत रूप चल रहा है, या उन्होंने करप्शन की, बहुत कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाने में भी हमारे इन्हीं हुक्मरानों का हाथ है कि उन्होंने इतना फ्रीडम दिया, इतनी आज़ादी दी और इतनी सिक्योरिटी दी कि आराम से हमारा ये मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचा। बिल्कुल जी हाँ, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाली मदद, मौला अली मदद, जीती रहो बेटी। बतूल सिस्टर्स, डेरा इस्माइल खान से। जी अंकल, जी कैसे सिस्टर्स, हैं आप? आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, आज क्या सुनाएंगी हमें? आंटी हम लोग सुनाना चाहते हैं। जरूर जी जरूर। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अकबर दिलाशे ते अकबर का बाबा चुप कर के अकबर उड़ेगा खड़ा है। अकबर दिलाशे ते अकबर का बाबा चुप कर के अकबर उड़ेगा खड़ा है। इन्हों झुक गया शाह जो बचड़े कुजावा, इन्हों झुक गया शाह जो बचड़े कुजावा, उन्हों दर दिया गई अकबर दिमारे। अकबर दिलाले ते अकबर का बाबा चुप कर के अकबर कुड़ेला खड़ा है। बहुओं का तैयार इंतहाई जड़ा जाया मूढ़ा कबचड़ा जवानी। बहुओं का तैयार इंतहाई जड़ा जाया मूढ़ा कबचड़ा जवानी। ए मुँह चुम के बचड़े दरो रो के आखे, ए मुँह चुम के बचड़े दरो रो के आखे। नगिन के मिया कई उबाले चुराए। अकबर दिलाशे ते अकबर का बाबा चुप
کر کے اکبر خودے تھا کھڑائے جیسے میں تو میں نا تمہار کپیا ویسن جے مقتل چھڑے گا تب چڑھے گا کچھ سن جیسے میں تو میں نا تمہار کپیا ویسن جے مقتل چھڑے گا تب چڑھے گا کچھ سن اے حق نہیں ہوندے تے مشکل بڑی ہے اے حق نہیں ہوندے تے مشکل بڑی ہے جناب زمانے کا مشکل کشا ہے اکبر دلاشے تے اکبر دا بابا چپ کر کے اکبر کھلے تھا کھڑا ہے اکبر دلاشے تے اکبر دا بابا چپ کر کے اکبر کھلے تھا کھڑا ہے. ماشاء اللہ، بہت شکریہ. بہت بہترین نوحہ. جی کالر ہے ہمارے پاس. جی کالز کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین ہم تھوڑا سا دہرا رہے ہیں ٹائم کو. 74 سالوں میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی آپ لائیو آ چکے ہیں. السلام علیکم. بات کیجئے. السلام علیکم. جی آپ کے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے. جی بات کیجئے بھائی. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی بھائی آپ ٹی وی کی طرف آپ کا دھیان تھا سر. بس یہ کاش یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں کتنے کوئی اہم بات شاید اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں ٹی وی سے چھوڑ دیں اور فون کے اوپر جو بھی آپ بات کرنا چاہیں آپ کیجئے. جو بھی پیغام ہے آپ دینا چاہیں آپ ضرور آ سکتے ہیں. تو 23 مارچ 1940 تو آپ اس وقت تو دوسری کلاس میں ہوں گی جب آپ یہ 23 مارچ 1940 کو یا وہ واقعات یاد ہے آپ کو کچھ یا کیا سنا ہے ہم نے؟ جی بس یہ ہے کہ قرارداد پاکستان لاہور میں سب سے پہلی بنیاد یہ کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر یہ قرارداد پیش کی گئی تھی آل انڈیا مسلم لیگ. اور دیکھیں جو قرارداد پیش کرنے والے ہیں مولوی فضل الحق ان کا تعلق بنگال سے تھا. شیر بنگال جنہیں کہا جاتا ہے. اور کل جو میچ ہو رہے ہیں شیر بنگال گراؤنڈ پہ ہی ہو رہے ہیں, انہی کے نام کے گراؤنڈ بھی ہیں. تو کیا ہم نے سوچا بحیثیت پاکستانی بحیثیت ہمارے جو لیڈرز ہیں کہ وہ لوگ ہم سے کیوں الگ ہوئے؟ اور جو اتنی زیادہ ترقی ہو رہی ہے تو جو لوگ الگ ہونے والے ہیں اس کا مطلب وہ فائدے میں رہ گئے اور جو بنانے والے ہیں وہ ہم اس وقت صورتحال سے کیوں دوچار ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ فتنہ. ہم مسلمان قوم فتنے کا بہت جلدی شکار ہو جاتے ہیں. ذرا سی آپ کے اندر کوئی پریشانی آئی, کوئی چھوٹی سی چیز سے گھر سے آپ اندازہ لگا لیجئے کسی نے کسی کے خلاف کچھ کہہ دیا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو ہم یہ مسلمان ہمیشہ سے شورش کا شکار رہے ہیں. آپ جتنے ملکوں میں بھی جائیں ہر جگہ جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں جہاں پہ پریشانیاں ہیں وہ سب مسلمان ہی مسلمان کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو یہ فتنہ تو ہمیشہ سے ہی ہے. یہ فتنہ اس وقت سے ہے جب رسول خدا تشریف لائے تھے اسی وقت بہت سارے گروہ بن گئے تھے اور اس کے بعد سے فتنہ آج تک جاری ہے کہ صرف مسلمان ہی مسلمان کے خلاف کام کر رہا ہے. اگر آپ آج دیکھیے تو آپ ان طاقتوں کو بھول جائیے جو غیر مسلم ہیں. تو یہ بنگلہ دیش جو الگ ہوا ہم سے اس میں بھی سارا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہمیں خود جاتا ہے. باہر والے تو تھوڑی سی بس چنگاری لگاتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں. دشمن کو موقع تب ملتا ہے جب آپ کو تھوڑا سا خود ہی آپ میں پہلے تھوڑی سی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو. آپ نے انہوں نے ایک بہت بڑا مینڈیٹ حاصل کیا, آپ نے ان کو گورنمنٹ میں آنے نہیں دیا, پاور میں آنے نہیں دیا اور بس وہاں سے پھر پریشانی اور احساس کمتری اسٹارٹ ہو گئی. کالر ہمارے پاس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹی سارا بہت بہت آپ دونوں کو سلام. بہت شکریہ نقوی صاحب آج کے دن آپ نے اس وقت انوائٹ کیے کوسچنس. آپ نے یہ پوچھا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ دنوں میں کیا پایا اور کیا کھویا. جی کاش میں یہ بتا سکتا کہ ہم نے کیا پایا. جی کھویا ہم نے بہت کچھ. اللہ اور اس کا ہم کو وہ جو کہتے ہیں کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. ہمارے ہاں احساس ضیاء بھی نہیں. مجھے چند دن پہلے حضرت علی کا قول ایک جگہ لکھا ہوا ملا جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ زندگی جو ہے وہ استاد سے زیادہ سخت کی ہوتی ہے. استاد پہلے سبق دیتا ہے پھر اس کے بعد امتحان لیتا ہے. لیکن زندگی پہلے امتحان لیتی ہے پھر اس کے بعد وہ سبق دیتی ہے. بالکل صحیح. ہمیں امتحان سے بہت دفعہ گزرنا پڑا, طرح طرح کے امتحان سے گزرنا ہے اور اب بھی گزرنا ہے.
بالکل. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے کوئی سبق خود سے حاصل. اور نقوی صاحب آپ کال بند نہ کیجیے گا, آپ میری بات ضرور سنیے گا نقوی صاحب. دیکھیے جس کسی ملک کا آپ کو اندازہ کرنا ہو کہ یہ ملک کیسا ہے جی, تو آپ اس کے تعلیمی جتنے بھی ادارے ہیں ان کو دیکھیے. صحیح ہے. اساتذہ کیسے ہیں, بلڈنگز کیسی ہیں, طلباء کیسے ہیں, ان کے اندر تعلیم کا جذبہ کیسا ہے جی, اور تعلیم کیسی جا رہی ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو آپ کو اس قدم مایوسی ہوئی جس کی حد میں. جی ہاں, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے ہاں کا تعلیمی نظام اور خود تعلیم ہماری اتنی تنزل پذیر ہے, اتنی تنزل پذیر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم چند ایسے ممالک ہوں گے جو ہم سے زیادہ برے ہوں, ورنہ ہماری حالت بہت ہی برے, بہت دگرگوں ہے. ہم نے کوئی سبق اس سے نہیں سیکھا. غالب نے غالباً اسی لیے جو حضرت علی کا قول تھا اس کے مطابق اس نے ایک شعر کہا تھا کہ اہل بینش کو ہے طوفان حوادث مکتب, اہل بینش کو ہے طوفان حوادث مکتب, لطمہ موج کم از سیل یہ استاد نہیں. ہم نے لطمہ موج تو بہت برداشت کیے لیکن ہم کچھ سبق نہیں سیکھ سکے, جس کا مجھے بے انتہا افسوس ہے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو آنے والے دن ہیں, کہ جو ہمارے ہاں شاہانہ آمدیں ہوئی ہیں ان دنوں میں, تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے خاص طور کے اوپر ایک بہت ہی امتحانی زمانہ گزرے گا اور پتہ نہیں کہ پھر کیا ہوگا. بالکل دعا کیجیے کہ خداوند عالم عزت کے ساتھ میں زندگی گزار دے, خدا اس ملک کو سنوارے, ورنہ اس کی حالت بہت بری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. نقوی صاحب آپ تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی تھی. محترم نقوی صاحب پاکستان بنانے والے لوگوں میں میں یہ کہنے والی تھی کہ ان کی ایج اور ان کے تجربے کے حساب سے ان کو زیادہ رد و بدل پتہ ہے حکومت کو. انہوں نے بھی جو تعلیم کی بات کی, ہم ایک دفعہ واضح کر دیں کہ تعلیم کا جب معیار ناپا جاتا ہے تو وہ گورنمنٹ اداروں سے ناپا جاتا ہے. تو یہ مت کہیے گا کہ پرائیویٹ اسکولز اور پرائیویٹ یونیورسٹیاں بہت اچھی کھل گئی ہیں. کالر ہیں ہمارے پاس, ہم لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو ہیلو, جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیلو جی جی بہن بات کیجیے بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی, میں نے ایک التجا کرنی تھی کہ میری پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں آپ نماز عشاء ضرور پڑھیں. ضرور انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت. محمد والے محمد. شاہدہ خاتون. شاہدہ خاتون سید محمد عسکری. بنت سید محمد عسکری. اللہ اکبر. بہن اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. جی جیسے آج ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ صبر کیجئے کیونکہ ہر ہستی کو لوٹ کر اسی کی طرف واپس جانا ہے. تو شاہدہ خاتون بنت سید محمد عسکری کے لیے دعائے فاتحہ کی درخواست کی ہے. جی بات کرتے ہیں کالر سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ. بٹ صاحب اشتیاق بٹ صاحب جی, ہماری بہن کو بھی میرا بہت بہت سلام. ایک چھوٹا سا پیغام اور بس 2-3 باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. جی بھائی. کہ محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے, محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. ہمارے نقوی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی. وہ ہمارے والد کی جگہ ہیں, بزرگ ہیں ہمارے. میں یہ بات کہوں گا کہ واقعی انہوں نے درست کہا کہ کچھ پایا ہو تو اس کی کچھ تعریف کریں. ہم نے سب کچھ کھویا ہی ہے فاروق بھائی. کشمیر کے حوالے سے میں بات کروں کہ پاکستان نے وہاں سب کچھ کھو دیا ہے. بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کریں کہ وہاں بھی کھو دیا ہے. اپنے ملک جو ان کو نصیب ہوا ہے جتنی سرحدیں, وہاں بھی سب کچھ یہ کھو دیا ہے. انہوں نے پایا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جتنے بھی وہ اچھے لوگوں کو چھوڑ کے جتنے یہ سیاستدان لیڈر آئے, یہ بدماش قسم کے لوگ آئے ہیں فاروق بھائی. یہ دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے کتنی جنگیں کی اور کیا پایا, سب کچھ کھو دیا ہے. تو اس کے حوالے سے جو خاص طور پہ تنظیمی جو جماعتیں کہتی ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے, تو شہرگ تو انسان کا جسم ہوتا ہے, وہ کٹ جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. تو یہ باتیں سیاستدانوں کی باتیں, یہ سب بری باتیں ہیں. تو دوسری آپ کی بات سے میں ایک توہین رسالت کے حوالے سے میں بات کروں فاروق بھائی. دیکھیں کہ کتنے لوگ, آپ نے صحیح کہا کہ کچھ لوگ بے گناہ گرفتار ہوئے ہیں, اور آج ہمیں یہ میڈیا سے یہ ابھی خبر آئی ہے کہ ہمارے علامہ
علامہ رضا علوی صاحب کو ایک مجلس علی چٹا وہ پڑھ رہے تھے، وہاں سے ان کو اس یزیدی حکومت نے گرفتار کر لیا، وہ علامہ ناصر عباس کے ساتھی تھے. تو یہ بھی ایک سازش ہے فاروق بھائی. ہماری قوم کو سوچنا چاہیے کہ یہ سازشی لوگ، ہماری قوم کو اٹھنا چاہیے کہ ہمارے اتنے بڑے عالم، ان کا قصور کیا ہے فاروق بھائی؟ یہی قصور ہے کہ وہ محمد اور آل محمد سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان یزیدیوں کا پردہ فاش کرنے والے لوگ ہیں. تو خاص طور پہ جو آپ نے توہین رسالت کی بات کی کہ دیکھیں وہ یزیدی منور وہ آج پھر میڈیا پہ آ گیا، وہ ملا برقع بوئی پھر میڈیا پہ آ گیا، ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ کیا ثبوت چاہیے اس حکومت کو کہ وہ توہین رسالت نہیں کرتے؟ سامنے یہ میڈیا پہ آ کے انہوں نے توہین رسالت کی، توہین مولا امام حسین علیہ السلام کی. فاروق بھائی اور کیا چاہیے؟ کہاں سے گواہ لائے، کہاں سے یہ ڈالتے، کیا تلاش کرے؟ تو خدا ان کے اوپر لعنت کرے جو ان کی مدد بھی کرتا ہے، جو ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرتا ہے، جو ان کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے. خدا اور خدا کے رسول کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان ہماری دعا ہے کہ وہاں کی قوم کی حفاظت فرمائے، وہاں جو بے قصور لوگ ہیں اللہ پاک ان کو آزادی نصیب فرمائے، اور ان ظالموں سے ملک پاکستان کو اللہ پاک نجات عطا فرمائے. خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ بٹ صاحب، جزاک اللہ. لوٹن سے آپ شامل ہوئے. بالکل ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے بہت کچھ کھویا خاص طور پہ جب پاکستان بننے کے بعد 47 کے بعد، لیکن ان جو ہم کھویا ہے اس کے جو ذمہ دار تھے، جو لٹانے والے ہیں ملک کو، جو ملک کو توڑنے والے ہیں، تو کیا ہم ان کے خلاف دوبارہ اٹھے، یا ہم نے ان کے خلاف کوئی جد و جہد کی، یا ہم نے ان کے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اور اگر ملک جڑ رہا ہے تو ہم نے لکڑیوں کا کام سر انجام دیا ہے؟ وہ 47 یا وہ 40 والا جو جذبہ تھا وہ بار بار ہم لے کر آئے ہیں، بار بار آپ نے ان کو منتخب کیا ہے، بار بار آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ، اگر خبر آپ نے سنائی تھی کہ نواز شریف نے کہا کہ ماضی کی غلطیاں، ماضی کی پالیسیاں، تو یہ خود ماضی میں 2 دفعہ حکومت کر چکے ہیں. تو یہ پالیسیاں ساری ایک ہی نشست چلی آ رہی ہے 1971 کے بعد سے، کہ 1971 کے بعد ہم کھڑے نہیں ہو سکے. جی کالر ہے ہمارے پاس. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. فاروق بھائی، شہزاد بولوں جنی سے. میری طرف ساری قوم کو مبارک ہو 23 مارچ. اور میں بس اتنا کہوں گا خدا ہم سب کو محفوظ رکھے، جتنے بھی پاکستان میں سنی، شیعہ، وہابی، ہندو، عیسائی، سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، سب کی جانوں کو، اور دہشت گردوں کے ظلم سے بچائے. اور میں نے پاکستان پہ یہ نظم لکھی تھی، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جی ضرور. زخموں سے چور لہو سے تر ہے پاکستان ہمارا، ہمارے ضمیر کا نشان بن گیا ہے پاکستان ہمارا. قوم کا نصیب خدا کی رحمت ہے پاکستان ہمارا، ہماری تقدیر کا چراغ ہے پاکستان ہمارا. ہر بہار پہ خزاں آتی ہے گزر جاتی ہے، پھر شاداب و گلزار ہو جائے گا پاکستان ہمارا. لیڈروں نے کھرچ کھرچ کے اس کو زخمی کر دیا ہے، لیڈروں نے کھرچ کھرچ کے اس کو زخمی کر دیا ہے. ہمارے ضمیر کو پکار رہا ہے پاکستان ہمارا. زخم رس رس کر ناسور بن گیا ہے اس کا، زخم رس رس کر ناسور بن گیا ہے اس کا، پھر بھی حیا کی چادر بنا ہوا ہے پاکستان ہمارا. اپنے خون سے سینچیں گے تیرا چمن ہے پاکستان، اپنے خون سے سینچیں گے تیرا چمن ہے پاکستان. خدا کی رحمتوں سے گلزار ہو جائے گا پاکستان ہمارا. تیری زندگی ہمیں جان سے بھی پیاری ہے، تیری زندگی ہمیں جان سے بھی پیاری ہے. اللہ کی نعمتوں کا مجسم بہار ہے پاکستان ہمارا. لیڈروں نے نہیں کیا وفا، عدالت نے کیا ظلم، لیڈروں نے نہیں کیا وفا، عدالت نے کیا ظلم. قوم کی وفاؤں میں شامل ہے پاکستان ہمارا. کیوں نہ ہو ہماری دعاؤں میں تیری بقا کی باتیں، کیوں نہ ہو ہماری دعاؤں میں تیری بقا کی باتیں. دنیا میں ہے ہماری شان پاکستان ہمارا. شہزاد یہ زندگی ہو قربان پاکستان کے لیے، شہزاد یہ زندگی ہو قربان پاکستان کے لیے. چاند تارا رہے روشن، پائندہ رہے پاکستان ہمارا. خدا حافظ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ پوری انہوں نے ہسٹری جو ہے اپنی ایک نظم میں سمودی. ماشاءاللہ محبت کا اظہار ہے. جرمنی سے شہزاد صاحب تھے ہمارے ساتھ، اور بات کر رہے ہیں ہم اچیومنٹس کی. واقعی جب نقوی صاحب کے پاس اس طرح کے اور سرکاری اسکولوں کی انہوں نے بات کی، تو لاہور میں پچھلے دنوں کی خبر تھی، لاہور کے 41 سرکاری اسکول جو ہیں اس کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے. تو جب اتنا بڑا شہر ہے، اتنا اقتدار کے نیچے رہنے والے جو لوگ ہیں، تو 41 اسکولوں کے اوپر جب قبضہ ہے مافیا کا، تو دیگر اسکولوں کا کیا حال ہوگا؟
ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. یا اللہ السلام مدد. وعلیکم السلام مولا علی مدد. افتخار صاحب ہمارے ساتھ ہیں ناروے سے. فروخ بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, مہربانی. اللہ پاکستان پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے. الہی ماشاءاللہ. ٹاپک تو آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ملک تو ہم اسلام کے نام پہ حاصل کر لیا تھا, لیکن یہ اس کی باغ ڈور ہے دوسرے غیر اسلامی لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی, جنہوں نے اس ملک کو صرف لوٹا ہے اسلام کے نام پر. اسلام کے نام پر لوگوں کو قتل کیا ہے. ان لوگوں نے اسلام کا کیا اسلام کا ان لوگوں نے اسلام میں کچھ نہیں ان لوگوں نے کیا. ہمارے رہنماؤں نے اس ملک کو اتنا لوٹا ہے. آپ کو میں ایک مثال دیتا, بنگلہ دیش ہم سے بعد میں پاکستان سے آزاد ہو کر کتنی ترقی کر گیا ہے, لیکن ہم وہی ہیں, ہم وہی کرپشن لوگ کر رہے ہیں. ہم ملک کو پیچھے پیچھے دھکیل دیکھیں. ہم آگے جانے کا کبھی نہیں سوچیں گے, ہم پیچھے جانے کا سوچیں گے. بھائی یہ لوگوں نے اتنا وہ, اور میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں جو علامہ صاحب کو کل گرفتار کیا ہے کہ صرف وہ محمد و اہل بیت محمد کی صلاح کرتے ہیں ایسے لوگوں کے, اور ہم سوچ ہی نہیں سکتے کوئی شیعہ علماء اور جو توہین رسالت کر, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات کوئی اندر اور ہوتی ہے, یہ لے کر اور چلے جاتے ہیں. ایسے ظالم لوگوں سے اللہ ہمیں نجات دے اور کوئی مختار بن کے آئے ان لوگوں پہ, اور امام زمان علیہ السلام جلد ظہور ہو, ایسے لوگوں کو نیست نبوت ہو جائے. یہ منور تو لانتی انسان ہے, اس نے کبھی اچھی بات نہیں کی, نہ اسلام کی اور نہ بقا کی. یہ طالبان کا خاص بندے ہیں. یہ فضل مولانا سمیع اللہ حق, یہ سارے یہ طالبان کے خاص بندے ہیں. خاص طور پہ ہمارے وزیر اعظم جو ان سے مذاکرات کی بات, لوگ مرتے جاتے ہیں, ان لوگوں کو کوئی ساتھ نہیں انسانیت کا. اگر انسانیت کا ساتھ ہو تو جب سانس ہوتا امام حسین علیہ السلام کا سانس ہو تب انسانیت آتی ہے. جب انسانیت ہو ہی نہیں, جب حسین نیت دل میں ہوگی تو انسان بیدار ہوگا. صحیح ہے افتخار صاحب, بہت شکریہ. اور آپ کی بات کا بالکل ہم بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی. کچھ بیماریاں ظاہر ہیں وہ انہوں نے بھی وراثت میں بھی پائی ہیں یا ان میں بھی پائی جاتی ہیں. خالدہ ضیاء ان کی ایکس پرائم منسٹر تھی, ان پہ بھی غبن کے کرپشن کے کیسز ہیں. کرپشن ہر جگہ ہے, امن و امان وہاں پہ بہتر ہے. بالکل کرپشن ہر جگہ ہے, لیکن وہاں کی عوام محفوظ ہے. جی ہاں, امن و امان بہتر ہے, وہاں پر کوئی قتل و غارت گیری نہیں ہے. ابھی کال تو نہیں, ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں ناظرین. مختصر سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.